कोई अपना नहीं रोज महशर है यहाँ नफ्सो नफ्सी का। CADP पार्ट 1। आगे नेक्स्ट जो है वो आज हम अभी जो करने लगे हैं वो है हदीस नंबर 4। ये है इस्लाम की बुनियाद के मुतालिक, ठीक है। इसमें हम इस्लामियात के बुनियादी अरकान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 4 में है अन से अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब, यानी कि हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला उनका नेम, बिन बेटे थे उमर बिन खत्ताब, उमर बेटे थे खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि क़ाला कहा, किन्होंने, कि इनकी बात करें हज़रत अबू अब्दुर्रहमान की, ठीक है। समेतु सुना मैंने, सुना तो मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यकूलु फरमाते हुए बुनियल इस्लाम, बुनिया बुनियाद है, अल इस्लाम इस्लाम की, अला पर, हमसिन 5 चीज़ों पर। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर। शहादती गवाही देना, आन ये कि ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के, वा और अन्ना ये कि मुहम्मदन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुहु अब्द बंदे हैं, हु उसके, किसके? अल्लाह ताला की बात की जा रही है। जो पीछे बात की है ना उन्होंने, जिनका नाम लिया गया है, अल्लाह का नाम है, तो हु उसके बंदे यानी अल्लाह के बंदे हैं। व रसूलहु और उसके रसूल हैं। व और इकामा कायम करना, अस्सलाता नमाज, व इता इस ज़काता और देना, व और इता देना, अस्सकाता ज़कात, व हज और हज करना, अलबायती घर का, व सौमी और सौम यानी रोज़ा रखना, रमज़ान में, ठीक है। रवाहु बुखारी और मुस्लिम, इसको बुखारी और मुस्लिम ने भी रवायत किया है। क्या कहते हैं? अलबायतु घर यानी खाना काबा का, व सौम और रोज़ा रखे, रमज़ान का। इसको किसने रावी किया? बुखारी और मुस्लिम ने। कहते हैं कि हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना, खाना काबा का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया, यानी बुखारी में भी यह हदीस शरीफ है और मुस्लिम में भी। अगर हम इसकी तशरीह को देखें तो इस हदीस शरीफ में इस्लाम की बुनियादी और अहम तरीन अरकान को बयान किया गया है। जी, हम बात कर रहे थे कि इस हदीस में इस्लाम की बुनियादी और अहम तरीन अरकान को बयान किया गया है। वो 5 अरकान कौन से हैं? वो अरकान जिन पर दीन इस्लाम की इमारत इस्तवार की गई है। यानी जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अरकान, उसमें रुकन क्या, उसमें क्या क्या अज्जा शामिल हैं। इस तरह वो अरकान जो होते हैं वो उस चीज़ को बनाने में काम आते हैं। इसी तरह जिन जिन चीज़ों पर, जिस अरकान पर, रुकन पर दीन की इमारत इस्तवार की गई है वो 5 हैं। नंबर 1 है कलमा शहादत, ठीक है। नंबर 2 है नमाज, नंबर 3 है ज़कात, नंबर 4 है रोज़ा और नंबर 5 है हज। अगर हम इनको मुख्तसरन वज़ाहत करें तो सबसे पहले हमारे पास है कलमा शहादत, उसको देखते हैं। कलमा शहादत तो सबको पता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तर्जुमा होता है कि अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन ये कि ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला सवाए अल्लाह अल्लाह के, वहदहु और वो वाहिद है, ला नहीं शरीक है, लहू उसका, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदुहु बंदे हैं अल्लाह के, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। ये तो था हमारे पास कलमा शहादत। अगर हम कलमा शहादत को गौर से देखें तो इसमें 2 हिस्से बयान किए गए हैं। पहला है कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो उसका कोई शरीक नहीं। पहला हिस्सा ये हुआ जिसमें हम तौहीद की गवाही दे रहे हैं। दूसरा हिस्सा रिसालत की गवाही पे है कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, ठीक है। अगर हम बात देखें तौहीद की, अगर हम अभी पहले हिस्से की बात करें तौहीद की गवाही की, अल्लाह ताला ने तो ख़ुद भी कुरान मजीद में फ़रमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए नबी कि अल्लाह एक है। अगर हम इस हिस्से पे गौर करें तो ला इलाह नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के, ये नफ़ी भी है और इस्बात भी। देखिए
بالکل درست کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب وہ ایک ہے تو دوسرے کی نفی کا کیا سوال؟ یعنی کہا نا لا نہیں الہ معبود اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو پھر دوسرے کی نفی کیوں کی گئی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جو ہے ایک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو یہ لا نہیں لگا نا الہ معبود، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی بات ایک کی ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دوسرے کی نفی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے سوا دوسرا معبود بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہاں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر جب اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، تو پھر کسی اور معبود کا تصور ہی بے معنی ہے ہمارے پاس۔ تو یہاں پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتایا کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ تو دوسرا جو حصہ ہے اس میں رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رسالت کا مطلب ہے کہ میرے آقا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس سے نا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات خود فرما دی ہے تو پھر ہمیں تو کسی اور کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیں گے جو یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی بندگی و عبادت کے لائق نہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کی تابع نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث شریف ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، دیکھیے بظاہر توحید اور رسالت جو ہیں یہ دو باتیں ہیں، توحید الگ چیز ہے اور رسالت الگ، لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو دونوں کی حقیقت ایک ہے، یعنی یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو لگ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ نہ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مان سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، یعنی بغیر بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے لیکن اللہ پر ایمان نہ لائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلیم کیا ہے، نہیں کیا، اللہ کو مان رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں پیارے آقا کی عزت پر، رب تعالیٰ گواہ ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ تھا ہمارے پاس کلمہ شہادت، یعنی اس حدیث کا پہلا رکن، جو اسلام کا پہلا رکن بیان کیا گیا، اس کی بات۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نماز، کہ نماز کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ نماز ارکان اسلام میں دوسرا بڑا اور اہم رکن ہے۔ نماز ایک قدیم عبادت ہے، قرآن و احادیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز فرض کی گئی ہے، ہر عاقل و بالغ مرد پر بھی اور عورت پر بھی نماز کو فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس کی عمارت کا ستون نماز ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے، کسی شاعر کا قول ہے، اللہ کے حضور سجدے میں سر کو جھکا کر دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کر دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ۔ میرے آقا کا فرمان یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان اور کفر و شرک میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے اور نماز دین کا ستون ہے۔ تو دیکھیے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم دن میں کتنی 5 نمازیں فرض ہیں اور کتنی پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہم دن میں 1 نماز بھی نہیں پڑھتے،
کسی صحابی نے نا میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز مقبول ہے، یعنی ہماری نماز قبول کر لی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا دل کرے نا کہ تم اگلی نماز پڑھو تو تم یہ سمجھو تمہاری پچھلی نماز قبول کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتا ہے نا کہ میرے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دے گا۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں نے کام کر دیا، نہیں، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ نے خود بہت بڑا مارکا انجام دیا، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ تم میرے سامنے آؤ، میرے سامنے کھڑے ہو، میرے ساتھ بات کرو۔ جیسا کہ حضرت علی کہتے ہیں نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو دل چاہتا ہے نا کہ تم نماز پڑھو، یہ تمہارا کوئی نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ بلکہ توفیق میں نے دی ہے تجھے، تم میرا شکر ادا کر، میرا سجدہ کر، ٹھیک ہے۔ اگلی ہم عبادت کی بات کریں تو وہ ہے روزہ۔ نماز کی طرح روزہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ جس طرح نماز انسانی کردار کی تعمیر و تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اس طرح روزہ سے انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی تربیت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ پورا دن بھوکا پیاسا رہیں گے تو آپ جب خود بھوکے رہیں گے، خود انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دوسروں کی مصیبت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ بیمار نہیں ہوئے، آپ کو کیا معلوم کہ بیماری کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ تو بیمار ہی ہوئے، آپ نے تو اس چیز کا تجربہ ہی نہیں کیا نا ابھی۔ جب آپ اس چیز کے خود تجربے اس زمرے میں سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیماری کیا چیز ہے۔ اسی طرح جب آپ خود بھوکے ہوں گے تو آپ کو بیچارے ان غریبوں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوگا جو بیچارے 3 دن سے کھانا ہی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر، یعنی تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ اس کا ذکر یعنی روزے کا حکم صرف تمہیں نہیں دیا گیا بلکہ تم سے پہلے امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اگر روزہ کو احتساب اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر یعنی اس کے آداب کے مطابق رکھا جائے تو یقیناً روزے کے بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک احادیث شریف میں آتا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ بقول شاعر، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے جب گناہ گاروں کو تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ جو ہے عبادت ہمارے پاس وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دیکھیے سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کو اگر ہم اخلاص نیت یعنی خلوص نیت سے کریں گے تو زکوٰۃ کے بھی بہت اہم فوائد ہیں۔ دیکھیں آپ کی جو ہے پیسہ آپ کماتے جاؤ گے، جمع کرتے جاؤ گے، اس کا کیا فائدہ؟ ایک نہ ایک دن تو آپ نے مر جانا ہے، دنیا چھوڑ دینی ہے، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ ٹھیک ہے، کیا فائدہ؟ زکوٰۃ صرف پیسے سے نہیں دی جا سکتی۔ کوئی اگر طالب علم ہے وہ دوسروں کو بتائے، سبق پڑھا دے، یہ بھی آپ کی زکوٰۃ ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے مال کی، جیسے مال کی زکوٰۃ ہوئی نا، اسی طرح یہ آپ کے سبق کی زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے، آپ کے کلاس روم میں ایسا بچہ بھی ہے جس کو وہ چیز نہیں آتی تو آپ نے اس کو بتا دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو وہ چیز سکھا دی تو وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہائے میں کتنا لائق ہوں، میں نے یہ بچے کو پڑھایا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے وہ جو کام کیا ہے وہ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس کا بدلہ مجھے میرا رب دے گا، آپ کو دنیا والوں سے توقع نہیں رکھنی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی جو ہے سہارا، زمانے کا سہارا تو محض دکھاوا ہوتا ہے، حقیقت میں میرا رب مجھے گرنے نہیں دیتا۔ تو آپ یہ کہو کہ یہ جو ہے یہ بات جو میں سکھا رہا ہوں اس کو تو مجھے بھی تو کس نے سکھائی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ اسلام کے نظام معیشت میں زکوٰۃ کو ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت حاصل ہے۔ دیکھیے ریڑھ کی ہڈی کی بات کی جا رہی ہے، اگر ہم پورے جسم میں دیکھیں تو ریڑھ کی ہڈی کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے، آپ کو خود اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ پورے جسم میں اہم کردار ادا کرے۔ اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کبھی دکھ رہی ہو تو آپ کا پورا جسم کیا اٹھ پائے گا؟ اسی طرح پورے اسلام کی نظام معیشت میں زکوٰۃ کو بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔
زکوٰۃ ہمارے مال و دولت کا وہ حصہ ہے جو ہم نصاب کے مطابق سال پورا ہونے پر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی راہ میں دیتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہی لوگ ہیں زکوٰۃ دینے والے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اور وہ لوگ اس مال میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے بخل کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ایسا مال ان کے حق میں خیر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں بخل سے جمع کیے ہوئے مال کا توق پہنایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے جو مال دیا ہے اس میں تم بخل کرتے ہو، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو ایسا مال تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور دولت بھی گردش میں رہتی ہے، اور ان طبقوں تک بھی وہ دولت پہنچ جاتی ہے جن بیچاروں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اور لاسٹ رکن ہے ہمارے پاس حج۔ حج کے اگر ہم لغوی معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، لیکن اگر ہم اصطلاح میں اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں خانہ کعبہ اس کی زیارت کے لیے جانا، یعنی ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مکہ مکرمہ کے آس پاس مخصوص عبادات کی ادائیگی کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج ہر بالغ عاقل تندرست آزاد صاحب توفیق و استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تندرست بھی ہو، آزاد بھی ہو، صاحب توفیق و استطاعت بھی ہو، اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ آل عمران میں ترجمہ ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جس کو اس کے راستے کی استطاعت ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، ان پر ایمان لانا۔ اس کے بعد پھر عرض کیا گیا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا گیا حج مقبول۔ نصیب پر بھی وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، نصیب پر بھی وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، منع کی جانب رواں دواں ہیں، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے۔ تو اسی طرح میرے آقا نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ جس شخص کو کسی بیماری یا ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ ادا کرے، یعنی نہ تو اس کو کوئی بیماری ہے، نہ ہی اس کو کسی ظالم حکمران نے یعنی اپنی قید میں لیا، نہ ہی اس کو کوئی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، نعوذ باللہ۔ حج جملہ عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج اسلام کا صرف مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ اخلاقی و معاشرتی و اقتصادی، سیاسی و عملی، قومی و ملی غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو پر حاوی اور مسلمان کی بین الاقوامی حیثیت کا علم بردار ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ یہاں ہمارے پاس اس حدیث کے 5 پہلو یعنی 5 ارکان مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ حدیث جو ہے حدیث نمبر 5 اس کو لے کر میں پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔